अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा बस चले तो परिंदों की खरीदो फरोख्त पे पाबंदी का कानून नाफिज कर दूं। वो फिर बोली, इस मुल्क में अभी तक इंसानों की खरीदो फरोख्त ही खत्म नहीं हुई, परिंदों का तो रोना ही क्या। बेहतर है कि तुम अपना खून ना जलाओ। अजीब सुलगता हुआ लहजा था। गौरी अपनी बात मुकम्मल करके चला गया, मगर वो कितनी ही देर उसके लफ्ज़ों और लहजे पे गौर करती, दिल पर एक अजीब सी बोझल कैफियत को उतरता महसूस करती रही, और जब थक गई तो परिंदों को अलविदाई नज़रों से देखती अंदर चली आई। कितना चाहा मैंने कि किसी को अपने नज़दीक ना आने दूं, खुद को रिश्तों की डोर और मोहब्बत की जंजीरों से आज़ाद रखूं। क्या देती है ये मोहब्बत? महज दुख, नारसाई, अजियत और शर्मिंदगी, या फिर जुदाई। और ये जुदाई भी कितनी जान गुसल और जानलेवा होती है, जैसे मम्मी की जुदाई। और हाँ, जुदाई तो उस शख्स की भी बड़ी अजियत का सामा रही जिसकी औलाद होने की पादाश में मैं आज तक सर झुकाए जिंदा हूँ। पिछले लॉन की तरफ खुलने वाले दरीचे से लगे सिगरेट के जलते हुए सिरे को तकते हुए गौरी की सोच का रुआं रुआं सुलग रहा था। बाहर की फिजा की तरह दिल का मौसम भी भीगा भीगा हो रहा था। मगर ये लड़की अबीहा क्यों मेरे नज़दीक आने की कोशिश करती है? क्यों नहीं समझती कि हर इंसान चाहे और चाहे जाने के लायक नहीं होता? अपनी सादगी, अपनी अपनायत और मोहब्बत में वो सब कुछ भुलाकर मेरी तरफ बढ़ती है, और हर बार से झटकना कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है। मैं खुद से शर्मिंदा हो जाता हूँ। मगर वो, उसने गहरी सांस फजा के हवाले करते हुए सिगरेट बाहर उछाल दिया। उसका रवैया तो सबके साथ ही इतना अपनायत भरा होता है, खा वो मैं हूँ या हंसला। मगर वो इस बात से वाकिफ नहीं कि मुझ में और दूसरे लोगों में बहुत फ़र्क है। मैं एक नफसियाती मरीज़ का बेटा, एक हारी हुई औरत के कलेजे का टुकड़ा और एक टूटी बिखरी शख्सियत का मालिक ऐसा इंसान हूँ जो अंदरूनी जंग और इंतशार का शिकार है। इसीलिए तो लोगों के हजूम में बेजार और खौफजदा रहता हूँ। कहीं लोग मेरे अंदर के शिकस्ता दरीदा इंसान को पहचान न लें। फिर ये मजबूती, बेहिसी और खुदसरी का झूठा खोल चटक गया तो क्या बचेगा मेरे पास? ये नकाब भी उतर गया तो हमदर्दी और तर्स भरी नजरें, इनका बोझ मैं सहार नहीं सकूंगा। बस इसीलिए तो मैं लोगों से दूर रहता हूँ। मुझे मोहब्बतें रास नहीं आती। शायद इसीलिए जिन्हें मैंने चाहा, रिश्ते के फितरी तकाज़ों के बायस वो मुझसे बिछड़ गए, और जिन्हें मैं चाहत नहीं देता वो अब तक मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। गौरी अपनी ज़ात के उलझे सिरों में गुम, धीरे धीरे ढलती रात और खून खोती हवा से बेपरवाह न जाने कितनी देर माजी के खंडरात में भटकता रहा, और जब थक गया तो काउच पे ढेर होकर नींद की वादी में उतर गया। अपिया का रिजल्ट आ तो सब ने उनसे ट्रीट की फरमाइश कर डाली। यूं भी उन पर दोहरी ट्रीट उधार थी। बात तय होने के बाद वो सबका इसरार एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा रही थी, मगर अब कोई बहाना कारगर न हुआ। चाइनीज का प्रोग्राम था। गौरी ने सुना तो साफ इनकार कर दिया। गो के ये इनकार हस्बे रवायत था, मगर अबिया बजिद हो गई। चलो ना गौरी, आखिर तुम्हें 1.5 इंच की मस्जिद अलग बनाने की क्या फजूल आदत है? ये तुम्हारा मसला नहीं है अबिया, जाओ अपना काम करो। वो घुर्क कर बोला। और तुम यहाँ क्या तन्हाई का जश्न मनाओगे? ये तुम्हारा मसला नहीं, मेरा ताल्लुक है तुमसे, जब ही तो कह रही हूँ। माथे पे आई लट हटाते हुए इत्मीनान से वो बोली, मगर मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। नाउ बी ऑफ फ्रॉम हियर। तुर्शी और रुखाई से मुज़य्यन उसका लहजा अंगारे उगल रहा था। डपट कर दरवाजे का रास्ता दिखाया। क्यों, तुम्हारे कमरे में मेरा हक नहीं? सोफे पे गिरते हुए उसने बड़े नाज से पूछा। गौरी ने देखा उसकी आंखों में बेरया खलूस की चमक और अपनायत भरी सादगी थी। झुंझुलाकर वो उठा और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल किया और दरवाज़ा लॉक करके कुर्सी पे आ बैठा। बाहर से वो चीख चीख के जाने क्या कह रही थी। उसने अपना सर दोनों हाथों में थाम दिया। वो लाउंज में मुंह लटकाए वापस आई तो हुंजला ने इशारे से पूछा, क्या रहा? होना क्या था? हस्बे मामूल अबिया बेगम हार के वापस आ गई हैं। और उसा अबिया अपने पर्स में पैसे रखते हुए मुस्कुरा कर गोया हुई। वो खफीफ सी हो गई। उस जैसे फजूल और ढीठ इंसान से तवक्को भी क्या हो सकती है? माहीन भी चीखी, और तुम्हें क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? जानती नहीं हो कितना खुदसर है वो? अम्मी ने भी उसे घुड़का तो वो मुंह बना के बोली, नहीं अम्मी, कसूर मेरा है।
میں نے اسے غصہ دلایا تھا، سارا الزام اپنے سر پہ رکھ گئی۔ چلو بیٹا کوئی بات نہیں، میں اسے بلا لاتی ہوں، چلا جائے گا تمہارے ساتھ۔ دادی جان بہو کے تیور دیکھ کے بولی۔ نہیں دادی جان اب رہنے دیں، اس وقت غوری کو جلال ہے، اس کے ساتھ پھر کوئی پروگرام رکھ لیں گے، فی الحال چلتے ہیں۔ حنزلہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو سب چپ رہ گئے۔ ماہین اور عروسہ آگے بڑھ کے باہر نکل گئی تو امی کے کچن میں جاتے ہی دادی جان اس کے پاس چلی آئیں، جو ڈھیلے ڈھالے قدم اٹھاتی باہر جا رہی تھی۔ بیٹا دل میلا نہ کرنا، تمہیں تو معلوم ہے وہ دل کا برا نہیں، بس ذرا تند خو ہے، تم پیار سے بات کرو گی تو آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا۔ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دادی جان بولی۔ خاک سمجھے گا دادی جان، 15-16 سال سے تو 1 انچ نہیں سرکی اس کی ضد، آگے ضرور مان لینی ہے میری بات، وہ منہ پھلا کر بولی۔ دادی جان اس کے اس طرح کہنے پہ شفقت سے مسکرا دی، دلار سے اس کا شانہ تھپکا۔ ان سب کے جاتے ہی وہ دل ہی دل میں غوری اور ابیہا کے متعلق سوچتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں، اور کئی گھنٹوں کی عمیق سوچوں کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا، اس سلسلے میں بہو اور بیٹے سے عروسہ کی شادی کے بعد اطمینان سے بات کریں گی۔ دوسری طرف ماہین نے رازداری سے شہریار خان کو بھی ہوٹل بلا لیا، لہٰذا عروسہ اپیاں انہیں ڈانٹ رہی تھیں، جبکہ ان سب نے سچویشن سے خوب حظ اٹھایا تھا۔ اس دن انہیں شدید بوریت ہو رہی تھی، شہر کے حالات بھی کشیدہ تھے، اسٹرائک کی وجہ سے اسکول کالج تو بند تھے، تاہم بقیہ کاروباری زندگی یوں ہی جاری تھا۔ غوری کا آفس چونکہ حساس علاقے میں تھا اس لیے وہ بھی بند تھا، دوسرے دادی جان کی تاکید کے باعث وہ گھر سے نکل بھی نہیں سکتا تھا۔ انہیں 10 وہم ستاتے تھے غوری کے متعلق۔ دوپہر میں سبھی سونے کے عادی تھے، غوری بوریت سے بلکھلا کے باہر نکلا تو اطراف میں پھیلی خاموشی سے اندازہ ہوا کہ سب سو رہے ہیں۔ یوں ہی بائک پر ایک چکر لگانے کے خیال سے گیٹ کی جانب جان لگا تھا کہ پیچھے سے کسی ناگہانی بلا کی طرح ابیہا نمودار ہوئی، تحکم بھرا لہجہ اور حسب عادت بے تکلفی۔ غوری بھنا کے کوفت سے پلٹا۔ تم کون ہوتی ہو ہر وقت مجھ پہ حکم چلانے والی؟ میرا جہاں دل چاہے گا جاؤں گا، اپنے کام سے کام رکھا کرو، چڑ کے کہتے ہوئے آخری فقرہ انتہائی غضبناکی سے ادا کیا۔ تمہاری پرواہ کرنا بھی میرا کام ہے، شٹ اپ، وہ تلملایا۔ بہت گھسے پٹے الفاظ ہیں یہ انگریزی کے، تم کچھ اور بولنا کیوں نہیں سیکھ لیتے غوری؟ بالوں کو جوڑے کی شکل دیتے ہوئے وہ اتنی رسانی سے بولی جیسے بڑے پرسکون ماحول میں بات ہو رہی ہو۔ جہنم میں جاؤ تم، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ایڑیوں پہ گھوم کے باہر نکلا تو وہ پیچھے پیچھے چلی آئی۔ مت جاؤ غوری، دیکھو تم چلے گئے تو سبھی بہت پریشان ہوں گے، اب وہ عاجزی سے کہہ رہی تھی۔ غوری نے پلٹنا گوارا نہ کیا۔ ضرورت نہیں کسی کو میرے متعلق ٹچی ہونے کی، تم بھی جاؤ، جا کے سو جاؤ۔ ذرا نرمی نہیں تھی اس کے لہجے میں۔ بائک کو کک لگا کے سٹارٹ کیا۔ تم بہت کٹھور اور سنگ دل ہو، بہت دیر سے بات سمجھ میں آئی تمہارے، مگر خیر اٹس نیور ٹو لیٹ، بے دردی سے کہتا وہ ریورس گیئر لگا کر بائک گیئر سے باہر نکال کے لے گیا تو وہ وہیں سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اب اس کی واپسی کا انتظار بھی کرنا تھا۔ یا اللہ، کیوں ہے غوری ایسا؟ اتنی محبت اور التفات بھی اس کے ذہن کی گرہ نہیں کھول سکی۔ آج تک اس نے کسی کو اپنے نزدیک آنے نہیں دیا، شاید یہ محبت سے ڈرتا ہے۔ حنزلہ ٹھیک کہتا ہے، غوری اپنے پاپا کے رویے کے باعث اندر سے ٹوٹ گیا ہے، جب ہی لوگوں سے منہ چھپاتا ہے۔ وہ اپنی کمزوری کسی پہ عیاں نہیں کرنا چاہتا، مگر میں تو اس کی کزن ہوں، اس کی دوست بننا چاہتی ہوں۔ وہ افسردگی سے سوچ رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کا دھیان حنزلہ کی جانب چلا گیا اور یک دم اسے فون کرنے کے خیال سے اس کی ساری بوریت دور ہو گئی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، غوری کی بائک کی آواز پھر سنائی دی، حالانکہ اسے گئے 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے۔ اوہ، تو وہ لوٹ آیا۔ خوشی سے وہ کھل اٹھی۔ غوری اندر داخل ہو رہا تھا۔ میری گھڑی گھر پہ رہ گئی ہے۔ ابیہا کے خوش ہونے پہ وہ جیسے غصے سے کہتے ہوئے صفائی دے رہا تھا، وضاحت کر رہا تھا، وہ یوں ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مسکرا دی اور اس کے پیچھے چلی آئی۔ اور پھر انہی دنوں میں عروسہ اپیا کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ گھر کی پہلی خوشی تھی، لہٰذا جوش و خروش دیکھنے والا تھا۔ دادی جان کی 3 اولادوں میں بیٹی اکلوتی تھی، یعنی کلثوم بیگم، اور ان کا بھی ایک ہی بیٹا تھا، عفان غوری، جبکہ پاپا کی 3 بیٹیاں تھیں اور چچا جان کی ایک بیٹی نائمہ اور دوسرا بیٹا حنزلہ تھا۔ غوری اپنی تنہائی پسندی اور سخت مزاجی کے باعث بہت کم ان کے ساتھ شریک ہوتا تھا۔ البتہ حنزلہ نے حسب روایت خوب رونق لگائی تھی اور کام بھی خوب سر انجام دیے تھے۔ البتہ شاپنگ پر لے جانے کا وہ بھی چور تھا، لہٰذا ایک روز پاپا کے کہنے پہ غوری بادل نخواستہ تابعداری کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ شاپنگ تو خیر جیسے کیسے اس کی جھڑکیوں کے باعث جلد از جلد مکمل کر لی گئی۔
البتہ واپسی پر سگنل ڈاؤن ہونے پر کار رکی تو گجرے والے نے گوری کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ماہین کو دیکھ کر جب بصد اصرار گجرے بیچتے ہوئے دونوں کی جوڑی سلامت رکھنے کی دعا دے ڈالی تو جہاں ماہین اور گوری کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا، وہیں عروسہ پیا اور ابیہا کی ہنسی کسی توڑ نہیں رک رہی تھی۔ لہٰذا گھر واپس آنے پہ گوری نے صاف انکار کر دیا کہ وہ آئندہ کسی کو لے کر نہیں جائے گا۔ دوسری طرف ماہین بھی ابیہا کی فضول گوئی پر چراغ پا ہوتی رہی اور عروسہ پیا دادی جان اور امی کو اپنی شاپنگ دکھاتے ہوئے دھیرے دھیرے مسکراتی رہیں۔ نتیجتاً پاپا خود ہی انہیں ساتھ لے جانے لگے۔ کبھی کبھی شہریار بھائی کا فون آ جاتا تو عروسہ کے گالوں پہ شفق اتر آتی۔ ایسے میں ابیہا انہیں محبت سے دیکھتے ہوئے ماہین کے لیے بھی ایسے ہی اچھے ہم سفر کی دعا کرتی تو چھم سے غوری کا سراپا نظروں میں آ سماتا۔ مگر یہ آگ اور پانی ساتھ کیسے رہیں گے؟ مشکل ہے۔ ماہین اور غوری صدا کا اختلاف یاد آنے پر وہ دل میں افسوس کر رہی تھی کہ حنزلہ نے آ کر اس کی پرسوچ آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی اور پوچھا، خیریت، کیا سوچ رہی تھی؟ وہ مسکرا دی، بس غوری کے متعلق۔ ایک لمحے کے لیے حنزلہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اب کون سا مسئلہ ہے؟ یہی کہ غوری کی شادی کس سے کی جائے؟ فی الحال تو میرے لیے لڑکی ڈھونڈو ڈیئر کزن، میں اکیلے رہتے رہتے کافی زیادہ بور ہو چکا ہوں۔ اس کا ازلی شوق لہجہ اودایا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، غوری تم سے بڑا ہے، پہلے اس کا حق ہے، وہ بہت متانت سے بولی۔ ویسے ایک بات بتاؤ بیا، آخر تم اس کے لیے اتنی پریشان کیوں رہتی ہو؟ لہجے میں کرید تھی اور قدرے حسد بھی۔ کمال ہے حنزلہ، عجیب سوال کیا ہے تم نے۔ وہ میرے بچپن کا ساتھی ہے، میرا کزن ہے۔ صرف کزن ہے یا سجن بھی؟ کئی دنوں کا رکا ہوا سوال لبوں تک آ گیا تو پہلے تو ابیہا سٹ پٹائی، پھر کشن اسے کھینچ مارا۔ خفت اور خجالت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جیسے تم فضول ہو ایسی ہی تمہاری باتیں ہیں، اسٹوپڈ ایڈیٹ۔ وہ غصے میں آئی تو صلاواتیں سناتی چلی گئی، جبکہ حنزلہ اس غیر متوقع حملے پر پہلے تو بوکھلایا اور پھر ہنس پڑا۔ بائی دا وے، تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے اس قدر؟ کیا کوئی اور ہے؟ نگاہ خاص میں جھک کر رازدارانہ انداز اختیار کرتا حنزلہ اسے یکدم بہت خبیث لگا، دھکا دے کر بولی، ہاں ہے، مگر وہ تم نہیں، خوش فہم کہیں کہ۔ لہجہ سنجیدہ تھا، جب ہی پاس سے گزرتی ماہین جیسے اپنی جگہ جم سی گئی، جبکہ حنزلہ کو دادی جان نے پکار لیا تھا۔ اور پھر گوری کی برتھ ڈے پہ اس نے چچا جان کی پوری فیملی کو انوائٹ کیا۔ حنزلہ چچا چچی سمیت جب شام کو ادھر پہنچا تبھی اس نے گوری کو سرپرائز دے کر خوش کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے ماتھے کے بل کم ہونے والے نہ تھے۔ محض ماموں اور نانی کی خاطر خاموشی سے آ کر ان میں بیٹھ گیا۔ سب کے لیے یہی بہت تھا۔ البتہ سب کے کہنے پہ بھی اس نے کیک نہیں کاٹا۔ ان باتوں کے باوجود وہ شام اچھی گزری۔ بعد میں گوری تو کسی کام سے چلا گیا، وہ تینوں حنزلہ کے ساتھ ٹیلر کے ہاں چلی گئیں۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ اب عروسہ کے بعد ماہین کے لیے بھی سوچ بچار کر لی جائے، گھر کی بچی ہے، اب اسے غیر برادری میں دینے کی مت سوچنا۔ عروسہ کی تو خیر قسمت ہے، خاندان میں کوئی مناسب جوڑ ہی نہ تھا، لیکن ابیہا اور ماہین کے لیے گھر ہی میں لڑکے موجود ہیں۔ گوری اور حنزلہ ماشاءاللہ اپنے بچے ہیں۔ پاندن اپنی طرف کھسکاتے ہوئے دادی جان نے عروسہ کی شادی کے موضوع کو روک کے نئی بات شروع کی تو ایک لمحے کے لیے دونوں بیٹے اور بہویں چونک سی گئیں۔ چند لمحوں کے لیے سبھی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ بات ہی ایسی تھی کہ کسی زاویے سے اختلاف اور اعتراض کی گنجائش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ گوری کو تو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، لاکھ خود سر اور بظاہر لاپرواہ صحیح پر بہت سعادت مند بچہ ہے، جس طرف نظر ڈالو گی انکار نہیں کرے گا۔ اب چھوٹی بہو تم اور آذر بتا دو کہ حنزلہ کے لیے کس کو مناسب سمجھتے ہو؟ مناسب کی کیا بات ہے امی جان، دونوں بچیاں لاجواب ہیں۔ آذر صاحب بھتیجیوں سے از حد شفقت رکھتے تھے، اسی لیے بلا توقف بولے، بھائی مناسب سے میری مراد یہ ہے کہ مزاجوں میں مطابقت دیکھتے ہوئے فیصلہ کر لو، کیونکہ تم لڑکے کے ماں باپ ہو۔ طاہر اور بڑی بہو سے تو میں بات کر چکی ہوں، وہ فیصلے کا اختیار مجھے پہلے ہی سونپ چکے ہیں، تو یہی حق ہماری طرف سے بھی آپ کو حاصل ہے امی جان، جو بہتر سمجھے بتا دیں، ہمیں بھلا کیا اعتراض۔ آذر صاحب کو والدہ کے حکم سے سرتابی کی مجال نہ تھی۔ یوں بھی اپنی بیٹی نائمہ کا رشتہ انہوں نے ماں کی مرضی سے نہ کرتے ہوئے اپنے دوست کے یہاں طے کیا تھا، غالباً اس کی ہی تلافی کی جا رہی تھی۔ آذر صاحب نے جس سعادت مندی سے کہا، دادی جان کے ضعیف چہرے پہ تبسم کھل گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، حنزلہ کی ماہین اور گوری کی ابیہا سے نسبت طے کرنے کا میں آج ہی فیصلہ کرتی ہوں۔ عروسہ کی شادی کے بعد باقاعدہ رسم ادا کر دی جائے گی۔ بات تقریباً پکی ہو گئی تھی، سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور ماں کی دعائیں سمیٹتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ البتہ بڑی بہو ابیہا اور گوری کے متعلق
مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند تھی۔ ان دنوں پھر حنزلہ فلائٹ پہ گیا ہوا تھا۔ شادی چونکہ نزدیک تھی لہٰذا کئی کام گوری کے سپرد کر دیے گئے تھے جنہیں اس نے خوش اسلوبی سے نبھایا تھا۔ کچھ رشتے کا حق اور کچھ ماموں جان کی محبت تھی جس نے اس میں احساس ذمہ داری پیدا کر دیا، وگرنہ اس سے پہلے وہ محض اپنے لیے جیتا تھا۔ عروسہ کا رویہ بھی چونکہ ٹھیک تھا اس لیے اس کے دل میں گنجائش تھی۔ مومانی کا رویہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ اس سے محبت تو نہیں کرتی تھی تاہم ہمدردی کا ایک وسیع سمندر ان کے دل میں بھی تھا۔ وہ اس کے غیر فطری رویے کو اس کے ذہنی بیمار باپ کی صحبت کا اثر سمجھتی تھی اور وہ ٹھیک بھی تھی۔ کبھی کبھی نند کو مشورہ بھی دیتی کہ گوری کو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھا دو، اور بس ان کی یہی بات گوری کو اندر سے کاٹ کے رکھ دیتی۔ مگر اب نہ صرف وہ ان خود ساختہ زندانوں کا عادی ہو گیا تھا بلکہ لوگوں نے بھی اسے جیسا اور جہاں ہے کے اصول کے مطابق قبول کر لیا تھا، سوائے ابیحہ طاہر کے جسے اسے ایک عام انسان کے روپ میں دیکھنے کا شدید ارمان تھا۔ غالباً جب ہی اسے ہر دم ڈسٹرب رکھتی، کبھی کہتی گوری مجھے ٹیلر کے ہاں لے چلو، کبھی جوڑری کی دکان کی طرف دوڑاتی، کبھی غصے کے لیے تمام مارکیٹیں چھانتے ہوئے اس کی ڈانٹ ڈپٹ اور جھاڑ سنتی، تو کبھی اطمینان سے اس کے خرچ پہ آئس کریم اور سنیکس اڑاتی، یوں جیسے یہ سب اس کا حق ہو، جبکہ وہ جی میں بھنا کے رہ جاتا۔ اسے تو ذرا لحاظ نہیں، بیچ بازار میں لڑنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہر بار گھر آ کے وہ اعلان کرتا کہ دوسری بار اس کے ساتھ جانے کا نہیں، مگر ہر بار دادی جان کے حکم کی لگام تھامے وہ اسے یہاں سے وہاں ہانکتی رہتی۔ پتہ نہیں یہ اتنی ڈھیٹ کیوں ہے؟ وہ اکثر ابیحہ کو دیکھ کے سوچتا۔ شادی کی تیاریاں تو شاید کبھی ختم نہ ہونے والی تھیں کہ انہی افراتفری کے دنوں میں نکاح کا دن بھی آ گیا۔ طاہر صاحب نے دل کھول کے ارمان پورے کیے تھے سب کے۔ ماہین اور ابیحہ کا کوئی ایسا پروگرام نہ تھا جسے پورا نہ کیا گیا ہو، جس میں ان کا مددگار حنزلہ بھی تھا۔ اسی دوران ابیحہ کی سالگرہ بھی آ گئی جس پہ حنزلہ نے ٹریٹ زبردستی وصول کی۔ ماہین تو خیر شروع سے گوری سے بدکتی، البتہ ابیحہ زبردستی اسے گھسیٹتی رہتی۔ کبھی وہ لحاظ کر جاتا اور کبھی سب کے سامنے اسے ڈانٹ کے رکھ دیتا، مگر وہ تو جیسے چکنا گھڑا تھی، ٹل کر نہ دیتی۔ عروسہ ابیحہ کے جانے سے گھر خالی خالی سا ہو گیا۔ ابیحہ جسے آنسو بہانا ہی نہیں آتا تھا ان کی رخصتی پر خوب دل کھول کے روئی، اور حنزلہ تو ریکارڈ لگا لگا کر اس کا ایک ایک روپ کیمرے میں مقید کرتا گیا۔ جس دن تصاویر دھل کر آئیں سبھی اس پہ خوب ہنسے، حتیٰ کہ جب وہ گوری کے پاس البم لے کے گئی تو کئی تصاویر پہ اس کے تند چہرے پہ بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اف، اس وقت عفیہ اور شہریار بھائی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں نا، ہے نا گوری؟ خاص کر دلہن بنی عفیہ تو آفت لگ رہی ہیں، وہ انتہائی جوش سے اس کے شانے پہ جھکی کہہ رہی تھی۔ بے ساختہ ہی گوری نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ صرف ایک لمحے کی بات تھی، اس کے اندر کا سارا شور جیسے یکدم اس کی ہنسی کی جھنکار میں دب گیا تھا۔ وہ چونکا اس وقت جب وہ اس کی خاموشی کو ناراضگی سمجھ کے جا چکی تھی۔ ادھر عروسہ اپنے تفریحی ٹور سے واپس آئیں، ادھر دادی جان نے طے شدہ نسبتوں کا اعلان کر کے گویا دھماکے کر ڈالے۔ حنزلہ، ماہین، غوری اور ابیحہ چاروں بیک وقت شدید جھٹکے سے دوچار تھے۔ ایسا شاکڈ کر دینے والا انکشاف ہوا کہ سب حیران تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس سے انکار کرتا، دادی جان نے ابیحہ کو بلا کر بہت پیار اور نرمی سے سمجھایا، بیٹا میں جانتی ہوں کہ گوری ایک مشکل انسان ہے، مگر تم جیسی حساس اور محبت کرنے والی لڑکی کے لیے نہیں۔ تم اپنی سادگی اور معصومیت سے اسے جیت لو گی، سمیٹ لو گی۔ مجھے امید ہے، یقین ہے کہ تم اس فیصلے کو دل سے قبول کرو گی۔ گوری اچھا ہے یا برا تم اسے ہمیشہ سے جانتی ہو، اس لیے اس کے ساتھ زندگی گزارنا اتنا مشکل نہیں جتنا کسی اور کے لیے ہوتا۔ دادی جان نے حنزلہ کا نام نہیں لیا، گویا ان کے ذہن میں صرف ماہین اور حنزلہ کی ہی جوڑی طے تھی۔ حیرت و استعجاب سے آنکھیں وا کیے وہ انہیں سن بھی رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی۔ کہنے کے لیے اول تو اس کے پاس کچھ تھا نہیں، اور موقع ملتا بھی تو حنزلہ کے نام اور اس کے جذبوں کا جو احساس دل میں دھنک بن کے بکھرا تھا، آنسوؤں کی بارش تو نہ بنا، البتہ وہ چپ ہو گئی۔ مگر ماہین چپ رہنے والوں میں سے نہ تھی، اس کے سر پہ آ سوار ہوئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ابیحہ؟ آخر تم چپ کیوں ہو؟ وہ بہت غصے میں تھی۔ تو پھر کیا کروں بھلا؟ اب اپنی منگنی پر اٹھ کر بھنگڑا ڈالوں تو لوگ باتیں بنائیں گے کہ کیسی لڑکی ہے، ذرا شرم و لحاظ نہیں۔ شٹ اپ، ماہین نے غصے سے اسے ٹوک دیا، مجھے مت الجھاؤ۔ تم گوری جیسے جنگلی بندے کے لیے کس طرح راضی ہوگے، جبکہ تم اور حنزلہ تو ایک دوسرے کو محض اچھے دوست تھے، ہم اور کزنز بھی، اور اب بھی ہیں، آگے بھی رہیں گے اگر تم بھی اجازت دو۔ بکواس مت کرو، تم اس طرح سب کو احمق اور بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں
تمہارے اور حنزلہ کے احساسات کو تم خود کو چھپا لوگی کیونکہ لڑکی ہو، مگر حنزلہ نہیں کرے گا ایسا، اور میں اپنے آپ کو کسی پہ مسلط نہیں کر سکتی۔ کم آن ماہین، لگتا ہے حنزلہ جیسے اسمارٹ اور ہینڈسم بندے کے ساتھ منگنی کی خبر نے نا تمہاری آواز چھین لی ہے۔ بھائی حنزلہ کی تو عادت ہے ہنسی مذاق کی، بس اسی وجہ سے وہ ہنس بول لیتا ہے۔ اب تم ٹھہری سنجیدہ متین، تم سے کچھ کہہ کر پٹنا تو نہیں؟ ابیہا نے ماہین کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیا۔ اور وہ حنزلہ کا تمہیں تحفے تحائف دینا، مجھے تو کبھی نہیں دیا کچھ، وہ چیخ کر بولی۔ وہ تمہیں مانگ کر لیتی تھی اس کنجوس سے، ایسی دریا دلی کی توقع ہی کہاں تھی؟ شادی کے بعد تم بھی ایسی امیدیں مت باندھنا، اطمینان اور حسانت سے سمجھاتی ماہین کو وہ سخت مشتبہ لگ رہی تھی۔ چپ کرو، میرا دل مت جلاؤ، تم چاہے کچھ بھی کہو، میں ہرگز زبردستی کا تو گلے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں، میں خود حنزلہ سے بات کروں گی۔ ماہین کسی طرح مطمئن نہ ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابیہا شانے اچکاتی بظاہر لاپرواہی سے اپنے کام میں لگ گئی تھی، مگر در حقیقت ایسا تھا نہیں۔ حنزلہ اس کے ساتھ کتنا سنجیدہ تھا اسے احساس تھا، بلکہ کبھی کبھار وہ خود بھی اس کے کیف آگی لہجے کے خمار سے خود کو بمشکل بچا پاتی تھی۔ مگر یہ طے تھا، اسے حنزلہ سے عشق تھا نہ محبت کر اسے غوری سے بھی نہیں تھی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ حنزلہ کے لیے اگر اس کا ہاتھ مانگا جاتا تو وہ بلا توقف بڑھا دیتی، مگر دادی جان کی باتوں نے اس پہ خاطر خواہ اثر کیا تھا۔ اسے غوری سے ہمدردی تھی، نہ اس پہ ترس کھایا تھا، نہ ہی اتنی کام فہم اور نہ سمجھ تھی کہ دادی جان کے بہلاموں میں آ کے آنکھ میں کود پڑتی۔ بلکہ سچ تو یہ تھا کہ اسے غوری کا ساتھ برا نہیں لگا تھا۔ ایسی زندگی جس میں تھرل اور چیلنج ہو اس کے لیے کشش رکھتی تھی۔ غالباً یہ اس کی مہم جو طبیعت کی جو لانی تھی، یا شاید غوری سے فطری لگاؤ، وہ حنزلہ کو اس وقت یکسر نظر انداز کر کے۔ حنزلہ نے سنا تو گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ چچی جان اسے سمجھا کے عاجز آ گئی، مگر وہ ایک لفظ سننے کو تیار نہ تھا۔ ہرگز نہیں ماما، میں نے کبھی ماہین کے لیے اس طرح نہیں سوچا۔ یہ تو نصیب کی بات ہے بیٹا، تمہاری دادی جان نے غوری کے لیے پہلے سے ابیہا کا نام منتخب کر رکھا تھا، پھر بھابھی اور بھائی کو بھی اعتراض نہ تھا، بیٹی ان کی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں بھلا؟ مگر بیٹا تو آپ کا ہے۔ حنزلہ تو جیسے تڑپ کر شکوہ کرنے لگا۔ چچی جان محض نظریں چرا کے رہ گئی۔ پلیز ماما، آپ پاپا سے کہیں کہ وہ دادی جان سے بات کریں، ورنہ میں کچھ کر گزروں گا، پلیز۔ وہ منت و سماجت پہ اترا، یہ بات ہی اس کی برداشت سے باہر تھی۔